बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल इमरान खान ने जो है वो कौम से बातचीत की है। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन जो आपको बताने की अहम बात है वो एक तो सदारती निज़ाम के हवाले से बात है। दूसरा ये है कि उन्होंने एक पैगाम दिया है। पैगाम उन्होंने किसको दिया है? उन्होंने पाकिस्तान की सियासतदानों को पैगाम दिया है, अदारों को पैगाम दिया है, और भी जितने भी जो लोग हैं जो इमरान खान को -1 करने के चक्कर में हैं, और जहाँ भी जिस भी अदारे में बैठे हैं। देखिए, कुछ जगह पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इमरान खान को -1 करना चाहते हैं, लेकिन अदारे नहीं करना चाहते। वो लोग अदारों के अंदर भी मौजूद हैं, अदारों से बाहर भी मौजूद हैं, और सियासतदान भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी सियासत चमकाने के लिए आए रोज़ हवाई फायर जो है वो करते रहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो भी है करने का जो तरीका है, -1 उसको किया जाए या इमरान खान को नाअहल किया जाए। देखिए, नाअहल करने की इमरान खान को पिछले 3 साल से लगातार कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह करके इमरान खान को जो है वो नाअहल कर दिया जाए। फिर उन्होंने एक इससे पहले भी अपने एक उन्होंने बयान में ये कहा था कि अगर मुझे निकाला गया सियासत से, तो फिर भी मैं इस माफिया को नहीं छोड़ूँगा, मैं इन लोगों को जो है वो सड़कों पे ले आऊँगा, इस अवाम को मैं माफिया के खिलाफ सड़कों पे ले आऊँगा। यही बात इन्होंने कल फिर की है। देखिए, एक बात समझने वाली बात है, पाकिस्तान में इस वक़्त जो हुकूमत है वो इमरान खान की है। फिर इमरान खान किसको कहते हैं कि अगर कोई इन्हें एनआरओ देगा, तो वो इस कौम से गद्दारी करेगा, वो इस कौम का सबसे बड़ा मुजरिम होगा। हुकूमत इनकी है, एनआरओ देना है इन्होंने। फिर ये किससे कहते हैं कि जो इन्हें एनआरओ देगा, वो इस कौम से गद्दारी करेगा। देखिए, फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी ताकत तो ज़रूर मौजूद है कि जो इतनी ताकत रखते हैं कि हुकूमत चाहे किसी की भी हो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इन सबको इमरान खान ने पैगाम दिया है, अगर मेरे खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की गई, तो मैं इस अवाम को सड़कों पे निकालूँगा, मैं पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं कि जो अपने एक इशारे पे इस कौम को सड़कों पे निकाल सकते हैं। उनका तजर्बा भी है, और तारीख से ये सब लोग वाकिफ़ भी हैं कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं, ये इनकी एक बात पे रोड पे निकलेंगे। अब जिस तरह से जो है वो पीडीएम जो है वो जल से जुलूस करती रही है पिछले 3 सालों से। इन्होंने कहा है कि हम आज जो है वो हुकूमत को निकाल देंगे, हम कल इस तरह जो है वो हुकूमत को गिरा देंगे। वो एक बिलावल है सिंध से, वो कहता था कि मैं लात मार के जो है वो हुकूमत जो है वो गिरा दूँगा। इसके बाद अपने मौलाना फजल रहमान जो हैं, वो में पहले लॉन्ग मार्च करने आए थे, तो पता नहीं कितने हज़ार लाख जो लोग थे, वो 3 से 4 बसों में भर के वापस लेके चले गए थे। इस बार फिर उन्होंने पैगाम दिया है कि मैं लॉन्ग मार्च, कभी कौन से मार्च और कभी कौन से मार्च, कभी कहाँ पे जलसे, कहीं कभी कहाँ पे जुलूस, लेकिन इनके साथ फिर भी अवाम नहीं निकली। देखिए, इतनी महँगाई के बावजूद, इतने मसाइल के बावजूद अवाम इनके साथ नहीं निकली। उसकी वजह ये है कि अवाम ये चीज़ जानते हैं कि ये जो शख्स है इमरान खान, चाहे कुछ भी है, लेकिन करप्ट नहीं है, करप्शन नहीं करता। और वो ये भी जानते हैं कि ये जो नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी हैं, पिछले 10 साल से इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे लूटा है कि जिस तरह से कोई भूखा भेड़िया जो होता है वो भूखा होता है और एकदम से शिकार पे टूट पड़ता है। इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। इस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को नोचा है। तो ये अवाम जो है ये सब कुछ देख रही है। इसीलिए अवाम इनकी चोरी बचाने के लिए रोड पे नहीं निकल रही। लेकिन इमरान खान ने मैसेज दिया है सबको, अदारों को, सियासतदानों को, इन सबको, अगर मुझे -1 करने की कोशिश की गई या मेरे खिलाफ कुछ साजिश करने की कोशिश की गई, तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगा। और वो जो अपनी बात कहते हैं, उसको पूरा भी करके दिखाते हैं। उनकी हर बात तारीख का हिस्सा है। इमरान खान जैसा जो लीडर है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आया है। और दूसरी बात, सदारती निज़ाम के हवाले से जो बातें हो रही हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। और इमरान खान से जब इस मुतालिक सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि मीडिया जो है वो गलत लोगों को गाइड कर रहा है। ये जो हुक्मरान हैं, जो पहले गुज़र चुके हैं, इन्होंने करप्शन की है। जो इनको एनआरओ देगा, वो इस मुल्क से गद्दारी करेगा। ये आगे-पीछे फलाँ-फलाँ जो उन्होंने बोला है, वो सब कुछ आप सुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि आया क्या सदारती निज़ाम आ रहा है या नहीं आ रहा? या इसके लिए कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही? तो ऐसी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है, कहीं न कहीं पे ये सोच और ख़्याल हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ नाकाम हो गया। आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने देख लिया, नाकाम हो गया। मार्शल लॉ लगा के हम देख चुके हैं, वो भी उस तरह से कामयाब नहीं हुए। पिछले 70-75 साल से पाकिस्तान को जिस
نظام نے تباہ کر دیا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں پہ ایسی سوچ و وچار ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو تبدیل کیا جائے، صدارتی نظام جو ہے اس کو لے کے لایا جائے، اس کو لایا جائے۔ اور کل کل کے سیشن کے بعد ان کا سیشن ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ابھی تک جو میڈیا ہے یہ چپ نہیں ہو رہا، اور جو نون لیگ ہے اور یا جو پوری اپوزیشن آپ کہہ لیں، ان کو دورے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انہیں ڈائریکٹ عمران خان نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن انہیں یہ خوف آ چکا ہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف اب جانے کی کوشش کی تو یہ جو ہے یہ اسمبلیاں توڑ دے گا، اسمبلیاں توڑے گا تو یہ جو جمہوریت ہے جس کے نیچے ان کی چوریاں چھپی ہوئی ہیں یہ نیچے گر جائے گی۔ تو والیوم 10 سمیت بہت کچھ نکل کے باہر آئے گا۔ جب سب کچھ باہر آئے گا تو بات عمران خان والی ہے کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، عوام ان کا اس طرح سے پیچھا کرے گی۔ اسی لیے ان کی جو چیخیں ہیں وہ آسمانوں تک جا رہی ہیں، اور ان کا چیخنا جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد ہمیشہ جاری رہے گا، کیونکہ جو انہوں نے پاکستان کا جس طرح سے انہوں نے پاکستان کا جو حال کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی عوام جو ہے انہیں دوبارہ قبول تو نہیں کریں گی، البتہ ان کا جینا جو ہے یہ قوم حرام کر دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو غوثی باغی جو ہیں انہوں نے حملے شروع کر دیے دبئی کے اوپر، دوسرا تو جو داعش ہے انہوں نے حملے شروع کر دیے افغانستان کے اوپر۔ دو چیزیں ہیں، لیکن آپ نے دونوں چیزوں کو نوٹ کرنا ہے۔ جب امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا تو تب جب بھی افغانستان میں کہیں بھی کوئی حملہ ہوتا، کوئی بھی دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ ہوتا تو اس کا الزام لگا دیتے طالبان کے اوپر۔ پوری دنیا اسی بیان کے ساتھ دنیا جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہو جاتی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے طالبان ہے، اور جو افغان حکومت تھی ہوتی تھی وہ بھی یہی کہتے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے طالبان ہے۔ اب جب افغانستان کے اندر سے امریکہ نکل چکا ہے، جب پاکستان نے امریکہ کو افغانستان کے اندر سے بگا لیا ہے، اس کے بعد افغانستان میں آ گئی طالبان کی حکومت۔ اب جو طالبان ہیں کیا یہ اپنی حکومت کے اندر خود ہی دہشت گردی کریں گے، اپنے لوگوں کو خود ماریں گے اور اپنے ہی خلاف کریں گے؟ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اب افغانستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو حملے ہو رہے ہیں، اس کا الزام جو ہے کسی پہ نہیں لگایا جاتا، اور اس سے پہلے الزام لگنے سے پہلے جو ہے وہ داعش جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ جب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ہوتی، کہیں پہ بھی دہشت گردی کا حملہ ہوتا، کوئی واقعہ ہوتا، تو داعش کبھی بھی نہیں بولی، داعش کبھی بھی سامنے نہیں آئی، اس کا الزام لگ جاتا طالبان کے اوپر۔ داعش نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ اور آج جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت ہے تو جو داعش ہے یہ افغانستان پہ حملے کر رہی ہے، اور حملہ ہوتے ہی یہ سامنے آ جاتا ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں یہ جو داعش ہے یہ کون ہے؟ امریکہ ہے۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ ہے۔ اس کے اوپر پیسہ کس کا لگ رہا ہے؟ امریکہ کا لگ رہا ہے۔ جب امریکہ یہاں سے نکل چکا، اسی کے ساتھ ہی داعش جو ہے وہ افغانستان کے اوپر بھی حملے کر رہی ہے، اور جو غوثی باغی ہیں انہوں نے حملے شروع کر دیے دبئی کے اوپر۔ ہاں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور غوثی باغی جو ہیں انہوں نے دبئی کے اوپر حملے کر دیے۔ دیکھیں دبئی جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن والا ملک ہے، وہاں پہ کبھی اس طرح سے دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے، کوئی حملے نہیں ہوتے، کوئی چوری ڈاکے ڈکیتی نہیں ہوتی، وہ پرامن ملک ہے۔ پوری دنیا کا جو انویسٹر ہے وہ اس وقت دبئی کے اندر آ چکا ہے۔ اب سعودی عرب سے دیکھ لیں، انویسٹر جو ہے وہ سارا دبئی کے اندر آ چکا ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں وہ دبئی کے اندر موجود ہیں، امریکہ کے انویسٹر جو ہیں وہ دبئی کے اندر موجود ہیں، اسرائیل کے انویسٹر جو ہیں وہ بھی دبئی کے اندر موجود ہیں۔ پوری دنیا کا جو بڑا انویسٹر ہے وہ دبئی کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں۔ انویسٹر کے لیے جو سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے اس کو اپنی انویسٹمنٹ سیو کرنا ہوتی ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس کو پیسے وہاں سے کتنے بچیں گے، کتنا پروفٹ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، یہ سب چیزیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کون سی جگہ ہمارے لیے سیو ہے، ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ سیو رہے گی۔ جب انویسٹمنٹ سیو رہے گی اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں سے ہم کتنا پیسہ کما سکتے ہیں اور کتنا پیسہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو دبئی جو ہے انویسٹر کے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی۔ اب اس صورت میں غوثی باغی جو ہے وہ دبئی پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، انہوں نے میزائل مارے ہیں دبئی کے اندر۔ اب جو دبئی ہے ان کا تو اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے جنگ کا کہ کس طرح سے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا ہے، یا کس طرح سے کسی کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کا ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اب جیسے ہی غوثی باغیوں نے حملے کیے ہیں دبئی کے اندر، تو اسرائیل کا جو نمائندہ ہے وہ دبئی کے اندر موجود، امریکہ کا جو نمائندہ ہے وہ دبئی کے اندر موجود۔
امریکہ کہہ رہا ہے کہ دبئی کے اندر ہم آتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ غوثی باغیوں کا جواب دیں گے۔ اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دبئی کے اندر ہم آ جائیں اور ہم جو ہے وہ غوثی باغیوں کو جواب دیں۔ دونوں صورتوں میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خطے کے اندر واپس لوٹ کے آ جائے۔ امریکہ کو چاہیے خطے کے اندر جنگ۔ اب اگر امریکہ جو ہے وہ دبئی کے اندر آ جاتا ہے تو اگر وہ غوثی باغیوں کے ساتھ جنگ شروع کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو داعش ہے یہ افغانستان کے اوپر پھر سے حملہ آور ہوگی۔ تو امریکہ کو خطے میں صرف جنگ چاہیے۔ جنگ اس لیے چاہیے کیونکہ امریکہ یہاں پہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنا چاہتا ہے اور امریکہ جاسوسی کرنا چاہتا ہے کہ جو اس خطے میں کیا ہو رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے، پاکستان کیا کر رہا ہے اور انڈیا کے حالات کس طرح سے ہیں، خاص طور پہ چائنا اور پاکستان۔ ان کو امریکہ نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ امریکہ اگر ان سے دور ہوتا ہے تو چائنا جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، دوسری بڑی معیشت جو ہے وہ چائنا ہے دنیا کی۔ اگر چائنا اوپر اٹھ جاتا ہے تو امریکہ جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا۔ چائنا جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے۔ اگر چائنا سپر پاور بننے کی دوڑ میں ہوگا تو وہ اس وقت ہوگا جب پاکستان جو ہے وہ چائنا کے مقابلے میں اوپر اٹھے گا۔ اگر پاکستان جو ہے وہ چائنا کے پڑوس میں اوپر نہیں جاتا تو چائنا کبھی بھی سپر پاور نہیں بن سکتا۔ اس لیے امریکہ کا جو ٹارگٹ ہے یہ چائنا اور پاکستان ہے۔ چائنا اور پاکستان پہ نظر رکھنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے خطے میں جنگ۔ اس لیے داعش سے جو ہے وہ حملے کروا رہا ہے افغانستان کے اندر اور غوثی باغی جو ہیں اس سے حملے کروا رہا ہے دبئی کے اندر۔ دبئی کا ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اب دبئی یہ چاہتا ہے کہ اگر مجھے امریکہ نے سپورٹ کیا، اگر میری جنگ امریکہ آ کے لڑا تو تب بھی میں تباہ ہو جاؤں گا، اگر میری جنگ اسرائیل آ کے لڑا تو تب بھی میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اب دبئی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیچ کا ایسا راستہ نکل آئے کہ جس وجہ سے جنگ نہ ہو۔ دیکھیے پورے دبئی میں نے آپ کو بولا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی امن والی جگہ ہے جہاں پہ انویسٹر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اگر ایسی صورت میں ایک بھی میزائل اگر کسی آبادی والی جگہ پہ آ کے لگ جاتا ہے تو اس صورت میں پورے کا پورا انویسٹر جو ہے وہ دبئی سے وہ بھاگ جائے گا۔ پوری دنیا کو جو بڑا انویسٹر ہے اگر ایک بھی ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو وہ ساری اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو اٹھا لیں گے۔ اب اس لیے دبئی جو ہے وہ بیچ کا راستہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں سے درمیانہ کوئی راستہ بنا کے ہم نکل جائیں جس وجہ سے جنگ بھی نہ ہو اور غوثی باغی جو ہیں وہ واپس ہم پہ حملہ بھی نہ کریں۔ تو اس صورت میں انہوں نے رابطہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان جو ہے وہ جنگوں کا ماہر ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ہر طرح کے معاملات سے نپٹنے کے لیے تجربہ رکھتا ہے، وہ تیار ہے ہر وقت۔ اور پاکستان کی اتنی طاقت ہے پوری دنیا میں واحد اسلامی ملک جو ہے وہ پاکستان ہے جو ایٹمی پاور ہے، وہ جو دنیا کے ہر ملک کا مقابلہ ہر حال میں کر سکتا ہے۔ ایسی قابلیت پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے دبئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کو دبئی دیکھ رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے افغان طالبان کو امریکہ سے آزاد کروایا، امریکہ کو افغانستان سے بگایا، اسی طرح دبئی یہ چاہتا ہے کہ غوثی باغی جو ہیں ان کو کسی طرح ٹیبل پہ لایا جائے، ان کے ساتھ کس طرح مذاکرات کیے جائے تاکہ اس خطے میں امن ہو۔ اگر خطے میں امن ہوگا تو جتنے بھی یہ جو ارد گرد جو ممالک ہیں یہ سارے جو ہیں یہ پرامن ہو جائیں گے، یہ سارے ترقی کریں گے۔ جو سعودی عرب ہے انہوں نے جو جنگ چھیڑی ہوئی تھی وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب اس جنگ کو ختم کیا جائے۔ دبئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جنگ کو شروع کیا جائے۔ اب غوثی باغی جو ہیں ان کے پیچھے امریکہ ہے، لیکن دبئی پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے تاکہ دبئی کے اوپر کوئی پھر سے حملہ نہ ہو۔ لیکن پاکستان کا اس وقت کسی کی جنگ میں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہم کسی کی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب دبئی پہ اگر غوثی باغی حملہ کرتے بھی ہیں تو پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ البتہ پاکستان ان کو ٹیبل پہ لا کے بٹھائے گا، پاکستان کوئی بیچ کا راستہ ضرور نکالے گا، اس طرح سے پاکستان ان کی مدد کرے گا۔ لیکن پاکستان ایک تو امریکہ اور اسرائیل کو خطے میں نہیں آنے دے گا، اس کے لیے پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان کی جنگ کا حصہ بھی نہیں بنے گا۔ پاکستان جو ہے وہ غوثی باغیوں کو کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے سب کو ایک جگہ بٹھا تو سکتا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اب دبئی نے رابطے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی کھل کے کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا کہ آیا ہم اس جنگ میں کس کا ساتھ دیں گے اور کس لیول کی جنگ کا ہم ساتھ دیں گے۔ دیکھتے ہیں آگے آگے ان کا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن فی الحال تو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی
بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔